नाज़रीन, सियासत और कानून के साथ मुहीत पीरज़ादा और बाबर सत्तार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, इस हफ्ते 2 बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए। पंजाब में खुशाब, खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर। एक जगह PMLN बहुत भारी अक्सरियत से कामयाब हुई, दूसरी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह लीड थी। लेकिन ये कोई खबर नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। जो चीज़ अहम है, जो ट्रेंड है, जो बहुत दिलचस्प है, वो यह है कि 2013 के आम इंतखाबात के बाद जितने भी बाई इलेक्शन के रिजल्ट निकले हैं, उसमें या तो PMLN कामयाब होते नजर आती है बड़ी भारी अक्सरियत से, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें तीसरे नंबर की पोजीशन पे भी नजर नहीं आती। कई जगहों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6, 7, 8वें नंबर पे नजर आती है, और वोट डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। अगर PMLN 70-80 हजार वोट लेती है, अगर PTI 60-70 हजार वोट लेती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3-4 हजार 5 हजार वोट लेती है। ये क्या ट्रेंड है पाकिस्तानी सियासत का? इसकी आने वाले दिनों के लिए क्या अहमियत है? और अब जबकि हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे हैं और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन, अपने आप को जो लॉन्च करने का, इलेक्शन कैंपेन तो नहीं, जो अपने आप को वो लॉन्च कर रहे हैं सियासत के अंदर, वो सिंध फेस्टिवल से, सिंध से कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सिंधी जमात बनने का फैसला कर लिया है? ये वो बुनियादी सवाल है, और इसके साथ नथी बहुत से सवालात हैं जिन पे आज इस प्रोग्राम में हम बहस करेंगे। बाबर, क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, एक तो जो बाई इलेक्शंस हैं उनका एक अपना डायनामिक होता है मेरी नज़र में। इस बेसिस पे कि एक मेन इलेक्शन के बाद जनरल इलेक्शन के 7-8 महीने के अंदर अंदर एक बाई इलेक्शन हो गए हैं, उसका रिजल्ट जाहिर है उसके करीब करीब होगा। स्टेटस को प्रो स्टेटस को होता है बाई इलेक्शन आमतौर पे। फिर भी इतना वोट डिफरेंस? हाँ, नहीं, लेकिन जब लड़ाई मेन स्ट्रीम पार्टीज जो निकली मेन इलेक्शन के अंदर, वो PTI और PMLN थी, तो PPP ने तो बाई इलेक्शन में नहीं, खुर्रम वटू जीते, खुर्रम वटू जीते। इस तरह की हिना रबानी खर के वालिद साहब भी जीते। उसके अलावा गुलाम अहमद बिलोर साहब जीते। नहीं, गुलाम अहमद बिलोर तो पीपल्स पार्टी में नहीं है। नहीं, ANP। हाँ, लेकिन जो एक हारे हुए पार्टीज थी, पिछली गवर्नमेंट का पार्ट थी, उनके कुछ इंडिविजुअल्स जीते जो मजबूत थे। लेकिन बाय एंड लार्ज तो वही रिजल्ट आना था जो जिस पार्टी ने सीट जीती। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इतना एक डिमाइस हुआ है, जो इतना इसका डाउनफॉल हुआ है, ये वो जमात है जिसका जोश, वलवला, अज़म, यानी पाकिस्तान की तारीख से की जो सबसे पुरअज़म जमात, सबसे बड़ी जमात, सबसे वालिहाना किस्म की जो जमात है, जिसका इतना इम्पैक्ट रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, वो इतनी कमजोर शक्ल में क्यों नजर आती है? डॉक्टर साहब, इतनी गालियां हमने निकाली हैं 5 साल में, मीडिया ने भी, जुडिशरी ने भी बड़ा इन्हें लताड़ा PPP को, तो मजीद अब क्या। लेकिन तज्जिए के लिए जाहिर है, एक तो कैरिज्मेटिक लीडरशिप नहीं थी। बेनजीर भुट्टो के जाने के बाद कैरिज्मेटिक लीडरशिप नहीं थी। जरदारी साहब, आप उनके हामी हैं, उनके खिलाफ है, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत ही हेटेड कैरेक्टर है पाकिस्तान की। उसमें आप किसी को कह देते हैं कि जी जरदारी साहब को आप सपोर्ट करेंगे, तो एक जो हमारी मिडिल क्लास के अंदर एक बड़ा सीरियस बायस है आसिफ अली जरदारी के। फिर ये कि जो शकूक थे, उस बायस ने फिर वोटरों को इफेक्ट किया? नहीं किया ना, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस को जो 5 साल इफेक्ट किया, यानी इनकैपेसिटी भी थी, किया भी कुछ नहीं। मुल्क में गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से करप्शन भी बहुत ज्यादा थी। करप्शन और इनकॉम्पिटेंस दोनों का एक ऐसा हसीन इम्तजाज था कि हुआ ही कुछ नहीं मुल्क में। और उसी तरह से वो 4-5 साल वो चलते रहे, और चलते भी डील्स के ऊपर ही रहे कि इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, हरे को शामिल कर लिया। पॉलिटिकल डील्स की मीडिया, जुडिशरी और PMLN में जो एक नेक्सस इमर्ज हुआ है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप इमर्ज हुआ, पंजाब हुकूमत को मीडिया ने ज्यादा रगड़ा नहीं पूरे 5 साल, और जुडिशरी जो है वो मसलसल PPP के खिलाफ मुख्तलिफ फैसले करती रही और PPP डिफेंसिव पे रही। ये कितना इंपॉर्टेंट है? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में देखें, अब हम देखते हैं कि PMLN के खिलाफ भी एक वो जो आखिरी 6 महीने थे इफ्तिखार चौधरी साहब के, PMLN के खिलाफ भी फैसले आ रहे थे। तो एक तो नेचुरल मिजाज है ना मुल्क का, यानी हम भी बैठ के अगर गवर्नमेंट की बड़ी तारीफ करना शुरू कर दें तो लोग हमें भी गालियां निकालेंगे कि आप क्या मिनिस्ट्रियां चाहते हैं क्या। गवर्नमेंट के खिलाफ तो हमेशा, चूंकि गवर्नमेंट, इतने मसले हैं इस मुल्क के, गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही होती आमतौर पर, उसके खिलाफ तो एक होता ही है मिजाज। और ये बैठे हुए थे पंजाब में, और वहां पे कंपैरेटिवली बेहतर गवर्नेंस थी। सेंटर में आपको कुछ भी होता नहीं नजर आता था। लेकिन मेरे ख्याल में एक जो बात हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि एक आइडियोलॉजी थी PPP की। वो आइडियोलॉजी एक तो
اکنامکس کے اوپر تھی کہ جناب سوشلزم والی چلے, وہ تو ایک دنیا میں کم ہو گئی تو ان کی بھی کم ہو گئی. دوسری بات پھر ایک تھا کہ یہ سینٹر لیفٹ کی پارٹی تھی, ان کا ریلیجن کے اوپر, ان کا لبرلزم کے اوپر, ایک سوشل لبرٹی ہے اس کے اوپر ان کا ایک ویو تھا. وہ جو ان کی آئیڈیولوجیکل ایک لیننگ تھی وہ ہمیں پچھلے 5 سال میں کہیں نظر نہیں ہے. بابر, یہ آپ سے میں ایگری کرتا ہوں جو آپ نے زرداری صاحب کے حوالے سے کہا. مجھے کئی دفعہ بڑی زرداری صاحب سے ہمدردی بھی ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ اتنے برے تھے, ان کی سیاست اتنی بری تھی یا نہیں تھی, لیکن ایک ایسا ہے کہ ان کی ایک ریپوٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں گزشتہ سمجھے پورے 15 برس سے میڈیا نے اتنی گندی کر دی, اتنی خراب کر دی کہ وہ ایک لائبلٹی بن گئے پیپلز پارٹی کے لیے, اور اب بلاول بھٹو کے لیے بھی وہ ایک لائبلٹی. میڈیا کا ہی قصور ہوگا ڈاکٹر صاحب. ہاں, میڈیا کا بھی قصور کے علاوہ بھی اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ, اور میں 2007 سے یہ کہہ بھی رہا ہوں, لکھ بھی رہا ہوں, کوئی کسی نے ایکنالج نہیں کیا کہ میں اس کا موجد ہوں اس پوری ٹرم کا. میڈیا بیلٹ پاکستان میں, جیسے امریکہ میں ایک بائبل بیلٹ ہے جہاں پہ بہت انفلوئنس ہے کنسرویٹیوز کا, پاکستان میں ایک میڈیا بیلٹ مارز وجود میں آ گئی. وہ کون سی بیلٹ؟ دیکھیں آپ دیکھیں وہ تمام جگہیں جہاں پہ ٹیلی ویژن اور کیبل جو ہے اس کی ریچ بہت زیادہ ہے, اور جہاں اخبارات صبح صبح پہنچ جاتے ہیں, میگزین پہنچ جاتے ہیں. یعنی جی ٹی روڈ کے قریب جتنے بھی شہر ہیں, جب آپ پشاور سے شروع کریں اور آپ لاہور تک آتے ہیں, لاہور سے آگے ملتان تک آتے ہیں, تو ایک ایسی میڈیا بیلٹ بن گئی جس میں سمجھتا ہوں اندرون سندھ اس کی زد میں نہیں آئی, اور سرائکی بیلٹ میں بھی یہ میڈیا بیلٹ اتنی ڈیپ نہیں ہے. لیکن یہ جتنی میڈیا بیلٹ ہے اس میں میڈیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا, اتنا نیریٹو شیپ کیا نیگیٹو زرداری صاحب کے بارے میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں, کرپشن میں, جوڈیشری, رول آف لا نہیں ہے, جس سے لیکن غلط کیا. دیکھیں ایگزیجریٹڈ میں سمجھتا ہوں کیا, بہت سے اسکینڈل شاید صحیح نہیں تھے, پرفارمنس تو تھی کمزور, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پرفارمنس کمزور تھی, لیکن اور پھر ایک نیکسس بھی ڈیولپ کر گیا. آئی تھنک اس میں ہمیں سمارٹلی پوائنٹس دینے پڑیں گے کہ پی ایم ایل این نے میڈیا کو بہت بہتر مینیج کیا. ایک ان کو فائدہ یہ تھا کہ وہ چونکہ پنجاب میں بیٹھے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ کی بہت سی چیزوں کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہی نہیں تھے, بجلی کے لیے, انرجی شارٹیج اور سب فارن پالیسی کے لیے, امریکہ ریلیشن شپ اینڈ آل دیٹ. سو پیپلز پارٹی کو میڈیا کا برنٹ برداشت کرنا پڑا, اور جب ریسٹوریشن ہوئی افتخار چودھری صاحب کی فارم میں سپریم کورٹ کی, تو وہ بھی بڑی یعنی بیسکلی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کی وہ بڑی اسٹرانگ تھی جو کورٹ تھی, اس کا بھی پیپلز پارٹی کو بڑا نقصان ہو. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا, اب میرے خیال میں چلیں یہ تو ہو گئی, ساری ہسٹری آ گئی. اب جو وہ ریوائیول اپنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سندھ سے سٹارٹ کر رہے ہیں, جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بات کی, میرا خیال ہے اسے بھی سمجھنا کہ اس پارٹی کی اسٹریٹجی نظر کیا آ رہی ہے آج, اگر ہے بھی کوئی, کیا اسٹریٹجی ہے, اور اگر ہے تو وہ ہے کیا. اچھا یہ آپ ڈسکرائب کریں گے, آپ کو کوئی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے؟ جو جتنا مجھے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ایک اسٹریٹجی تو ہے کسی حد تک, اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ دیکھیے نیشنلسٹ جو ہے اس نے ایک بریک لے لیں, اور بریک کے بعد ناظرین ذرا دیکھتے ہیں کہ بابر ستار ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اور بلاول بھٹو کی کیا اسٹریٹجی ان کو ریوائیول کی نظر آ رہی ہے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. دیکھتے ہیں بابر ستار ہمیں بلاول بھٹو کی کیا اسٹریٹجی سمجھاتے ہیں, اور سمجھا بھی پاتے ہیں کہ نہیں. جناب مجھے بلاول بھٹو نے نہیں سمجھائی, مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیا ڈاٹ کنیکٹ سمجھ. دیکھیں ایک تو سارے ملک میں تو مار پڑی نا پارٹی کو, ٹھیک ہے, سو بیس ان کا سندھ رہا, ادھر بھی ہمیشہ شک ہے کہ چونکہ ان کا ہولڈ تھا سندھ میں, انہوں نے کچھ اپنی سیٹیں ان کی زیادہ ہوگی, چلے کی ہوں گی, وہ تو سارے ملک کے اوپر ہی شک ہے نا کہ پنجاب میں پی ایم ایل این نے کیا, کے پی میں انہوں نے کیا, جس وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ الیکشن. صرف مولانا فضل الرحمان کے کلیمز کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا, باقی سب کی کریڈیبل لگا. بتایا ڈاکٹر صاحب, وہاں پہ اگر پارٹی نے اپنے آپ کو, اگر آپ اسی طرح سے جاتے پسپائی کی طرف جاتے رہیں اور آپ کو نیشنلسٹ سے تھریٹ بھی ہے, تو ایک الیکشن تو انہوں نے سسٹین کر لیا وہاں پہ, لیکن اگر وہاں پہ اپنی بیس کو سولیڈیفائی نہیں کرتے. نیشنلسٹ سے جو تھریٹ ہے, یہ جو نیشنلسٹ مظاہرے کر رہے ہیں, جیسن محاذ کر رہا ہے, موومنٹ کر رہی ہے, ایاز پلیٹو صاحب کر رہے ہیں, وہ تو بیسکلی متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف کر رہے ہیں مظاہرے. نہیں دیکھیں, اربن رورل کی ڈیوائیڈ تو بڑی کلیئر ہے نا. اربن میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اور پی پی پی, یہ 3 وے ہے کانٹیسٹ. کراچی اور حیدرآباد جو اربن ہے اس کے اندر تو آپ کے سندھی نیشنلسٹ کا ایشو نہیں ہے. باقی سندھی نیشنلسٹ کا ایشو ہے مظاہرے جس کے مرضی خلاف کر رہے ہوں, لیکن اسینشلی آپ نے اپنی سپورٹ بیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں بلاول بھٹو آ کے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں, وہ سیاست چمکائیں نہ چمکائیں, وہ اپنے سندھی کریڈینشل اسٹیبلش کر رہے ہیں کیونکہ سندھی لیڈر. مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں, بلاول بھٹو تو ظاہر ہے نیشنلسٹ تو انہی کو تھریٹن کریں گے نا. نیشنلسٹ کیونکہ پی 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 نے اس دفعہ تو وہ ریٹین کر لی اپنی بیس, لیکن آپ اسی کے اوپر بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی 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 جو ہے وہ ڈیولپمنٹل جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. یہ بھی سن رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب بھی سندھ میں اپنے پروجیکٹس کر رہے ہیں. جو ڈاؤن سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہی ٹیم جس نے نہیں ڈیلیور کیا پاکستان میں پچھلے 5 سال میں, زرداری صاحب کی انڈر کمانڈ وہی ٹیم سندھ کی گورنمنٹ چلا رہی ہے اس وقت. اپ سائیڈ کیا ہے کہ بلاول بھٹو نیو فیس,
ایک لیجٹمیسی, آپ جو مرضی کہیں کہ جی ایئر لوم تھا, پارٹی آپ نے انہیریٹ کر لی, پارٹی وہ جو مرضی کہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ایک جینون سینس ضرور ہے کہ یہ ہمارا ایک لیڈر ہے جو پی 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 کا جیالہ ہے, اس کی ایک جینون لیکن بلاول کی اسٹریٹجی کیا ہے, سندھ فیسٹیول سے کیا اسٹریٹجی آپ کو دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ کہ آپ وہ سندھی پرائیڈ کو, اب نیریٹو کیا کہاں پہ ہے, کلچرل نیریٹو تو ختم ہو گیا اس ملک میں, سارا نیریٹو ہی ریلیجس ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک روٹس تھی اس جگہ کی, ہم یہاں کے لوگ ہیں, یہاں کے پلے بڑے ہیں, تو اگر آپ کلچر کو ایمفسائز کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے جو آپ کا ریلیجس نیریٹو ہے اس کے اگینسٹ. ان کی آئیڈینٹی چونکہ سینٹر لیفٹ ہے, اس لیے وہ کلچر کی بات کر رہے ہیں کہ جناب ہماری ایک پراؤڈ ٹریڈیشنز ہیں, ہم یہ لوگ ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم ایک عرصے سے یہاں پہ رہتے ہوئے آ رہے ہیں. سو میرے خیال میں ان کا جو اور بلاول بھٹو کا کرے گی اسٹریٹجی, میرے خیال میں اس وقت ایک واحد آپ لیڈر کہیں, نوجوان لیڈر کہیں, جو مرضی کہیں, بلاول بھٹو زرداری وہ واحد کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ٹیررزم کے اوپر بات کی ہے جنہوں نے. آپ اب ٹھیک ہے, میں کرٹیسم مجھے پتا ہے کہ جناب ٹویٹر پہ بیٹھ کے, کمرے میں بیٹھ کے, ایک ایسا شخص جس کی ماں کو ٹیررسٹ نے مار دیا ہو, جسے پتا ہے کہ میں مارکڈ ہوں, میری پارٹی بھی مارکڈ ہے اور میں ذاتی طور پہ بھی مارکڈ ہوں, اس کے لیے اتنی کلیئر پوزیشن لینا کہ یہ ہماری پوزیشن ہے اور ہم اس کے اوپر قائم ہیں, یہ میرے خیال میں کرٹیسزم اپنی جگہ, لیکن یہ اس کی جرات کی بات تو یعنی کہ لگتی ہے آن دا فیس آف اٹ, لیکن اس میں ایک پولیٹیکل سینس بھی ہے. بلاول بھٹو کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو میں بھی فالو کرتا ہوں, اور میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیلز آپ کو دے دوں کہ 1,48,000 لوگ جو ہیں اس اکاؤنٹ پہ ہیں, 361 لوگوں کو یہ خود فالو کرتے ہیں, اور اسکرین پہ بھی آ جائے گا, اور 4,000 سے زیادہ یہ ٹویٹس اپنے کر چکے ہیں. انہوں نے گزشتہ 2 ہفتے میں جو ٹویٹس کی ہیں اس کا جو فوکس رہتا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف رہتا ہے, طالبان کے خلاف رہتا ہے, مڈرنٹی کی اس میں سے ایک بو آتی ہے, پرو ویسٹ ایک فیلنگ. بو کیوں کہہ رہے ہیں, میں آپ کو فرق بتاؤں گا نا, باقی جیسے مریم نواز شریف جو ہیں ان کی ٹویٹس کس قسم کے ہیں, تو یہ ایک تھوڑا سا پرو ویسٹرن قسم کی ان میں سمجھ آتی ہے, اور باقی یہ عمران خان کو ریڈیکیول کرتے ہیں. طالبان والا انٹرسٹنگ, لیکن کیا یعنی پرو ٹیرر, اگر آپ ٹیررزم کے خلاف ہیں تو آپ پرو ویسٹ ہیں. میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ بلاول ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں عمران خان کے اوپر, مذاق اڑاتے ہیں. ایک تو ایسی ان کی میں نے ٹویٹس دیکھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں عمران کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے, بیچارہ عمران, سارٹ آف تھنگ لائک دیٹ. لیکن اس میں ایک سینس ہے, اس میں ایک پولیٹیکل سینس ہے, یہ کوئی خاصی یعنی مذاق کی بات نہیں ہے خالی. پولیٹیکل سینس یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو پی ٹی آئی, کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ پتا ہے کہ جس جماعت نے ان کی سیاست کو ڈسپلیس کیا ہے پنجاب کے اندر, یہ خیبر پختونخوا کے اندر, پورے ملک میں دھکا دیا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. پی ایم ایل این نے تو اپنے ووٹ بینک سے ہینگ کیا, بلکہ اپنا ووٹ بینک بڑھایا ہے. پی ایم ایل این نے نہیں پیپلز پارٹی کا ووٹ توڑا. تو اب عمران خان کی جو کمزوری سب کو نظر آتی ہے, بلاول سمیت, وہ یہ ہے کہ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک طرف سمجھا دوں تھوڑا سا کہ عمران کا الائنس جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹر لیفٹ کی پارٹی کا انہوں نے ووٹ توڑا. عمران کی جو کمزوری سب کو نظر آتی ہے وہ یہ کہ جی پرو طالبان ہے, یہ دہشت گردی پہ اسٹرانگ پوزیشن نہیں ہے, عمران کنفیوزڈ ہے, عمران کلیئر نہیں ہے. بلاول کے ٹویٹس میں سے آپ کو بار بار اسی قسم کی میسیجنگ جو ہے آپ کو نظر آتی ہے. اب دیکھیں اے این پی کی لیڈرشپ بھی عمران کے بارے میں کہتی ہے کنفیوزڈ ہے. جو جنرل عمران کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کرپٹ ہے, انٹیگریٹی نہیں ہے, بکا ہوا ہے, امریکہ کا ایجنٹ ہے. اس کی یہ ویکنس جو ہے وہ نظر آتی ہے. جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں جو ساری کرٹیسزم آ رہی ہے, کیوں مولانا فضل الرحمان تو کہتے رہے ہیں کہ یہودی ایجنٹ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, وہ تو یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ وہ بھی کہتے ہیں, یعنی وہ تو ہماری پالیٹکس کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا اس طرح کی باتوں پہ جو ایرریلیونٹ ہوتی ہے. اچھا انٹرسٹنگ, آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے پوائنٹ اٹھایا. دیکھیں مولانا فضل الرحمان جب کہتے ہیں نا کہ عمران یہودی ہے, اس کی بیوی ایسی اور سالانہ سارے, وہ اپنا ایک پرٹیکولر قسم کا ان کا جو خیبر پختونخوا کا یا وہاں کا ایک ووٹ بینک ظاہر ہے, لوکل پالیٹکس ہے, اس کے اندر وہ چیز بکتی ہے. مطلب پنجاب کے ووٹر کے لیے اور سندھ کے ووٹر کے لیے اور کراچی کے ووٹر کے لیے اور پشاور کے ووٹر کے لیے کوئی زیادہ ریلیونٹ قسم کا یہ نہیں ہے. زیادہ چیز ریلیونٹ جو عمران کو ہٹ کر رہی ہے کہ بھی اسٹرانگ نہیں ہے, ڈیسائزو نہیں ہے, طالبان پہ ایکشن نہیں ہونے دیتا, کنسنسس نہیں ہونے دیتا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نیشنل جو شفٹ ہے وہ بھی تو دیکھیں نا. آئیڈیولوجیکل ڈیوائیڈ کیا تھی اس سے پہلے, سینٹر رائٹ پی ایم ایل این اور باقی پارٹیز, ریلیجس پارٹیز, سینٹر لیفٹ پی پی پی, اور ڈیوائیڈ اور الیکشن کیا ہوتا تھا, پی 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 ورسز دا ریسٹ. اگر 3 وے ہو جاتا تھا تو پی 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 جی جاتی تھی, 2 وے ہوتا تھا تو پی 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 ہار جاتی تھی, اور جو بھی آئی جی آئی بنتی تھی یا جو بھی چیز بنتی تھی وہ جیت جاتی تھی. اب پہلی دفعہ اینٹی پی 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 الائنس تھا. اب پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئیڈیولوجیکل ڈیوائیڈ ہے وہ رائٹ اور ایکسٹریم رائٹ کی ہے. سو رائٹ کے اوپر پی ایم ایل این نظر آ رہی ہے, ایکسٹریم رائٹ کے اوپر آپ کو پھر
پی ٹی آئی انفارچونیٹلی ایکسٹریم رائٹ کی طرف چلی گئی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ. نہیں, پی ٹی آئی کو ایکسٹریم رائٹ میں ڈالیں گے آپ؟ نہیں, ابھی آپ جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کیا کریں گے ان کا؟ گورنمنٹ چلا رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ. یہ آرگومنٹ آپ کا ٹھیک ہے, یہ آرگومنٹ اس حد تک آپ کا ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا جو سپورٹ بیس ہے خیبر پختونخوا میں اور جو پنجاب میں خاص کر کے, یعنی 79% ووٹ تو انہوں نے پنجاب سے لیا, یہ رائٹ آف بہت زیادہ رائٹ آف دا سینٹر نہیں ہے, وہ نیشنلسٹک ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں. میں جو پوائنٹ ماڈرن ہے, پڑھا لکھا ہے, میں ریز کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ بلاول کی کلیئرٹی کی وجہ سے جو رائٹ اور لیفٹ کا فرق تھا وہ نظر آ رہا ہے سامنے. ایک ہمارا نیشنل کنسنسس ابھی لگ رہا ہے کہ فلکس کے اندر ہے, چینج ہو سکتا ہے کہ ہم نے ٹیررزم کے خلاف لڑنا ہے, ہم نے نہیں لڑنا, ہم نے آپریشن کرنا ہے, ہم نے آپریشن نہیں کرنا. اس میں جو ایک سینٹر لیفٹ کی پارٹی ہے اس کا مزاج بڑا کلیئرلی وہ پیش کر رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا, جو لوگ ہمارے بچوں کو مارتے ہیں ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. کلیئرٹی کے ساتھ وہ ایک کانٹراسٹ. چونکہ بلاول بھی سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں, میرے فیس بک پہ کچھ 2.25 لاکھ لوگ ہیں اس وقت. میں نے وہاں یہ سوال ڈالا کہ بلاول بھٹو کی لیڈرشپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو اس میں لوگوں نے فوری گھنٹے میں 60-70 کامنٹ آ گئے کہ جی بلاول بھٹو تو ہم جوکر ہیں, کامیڈین ہیں, مزاحیہ ہیں, ہم ان کو سیریسلی نہیں لیتے, ان میں بھٹو کی بے نظیر کی کوئی بات نہیں. پھر میں نے ایک سیکنڈ اس میں نے ڈالا, میں نے کہا دیکھیں 1.5 لاکھ لوگ ان کو ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں, بہت سے آپ, وہ پھر کدھر سے آئے ہیں, اور ان کا ایک ایک ٹویٹ جو ہے وہ 70-80 دفعہ ری ٹویٹ ہوتا ہے. اس میں بڑا انٹرسٹنگ جواب آیا, انہوں نے کہا جی ہم سب بھی اس کو جو ہیں بلاول کے ٹویٹر ہینڈل پہ ہیں, لیکن مسئلہ ہے کہ ٹویٹر ہینڈل پہ ہم ضرور ہم انجوائے کرتے ہیں ان کے کامنٹس کو, لیکن ہم ان کو لیڈر کے طور پہ نہیں دیکھتے, کیونکہ وہ ساری بہادری ٹویٹر پہ بیٹھ کے. ڈاکٹر صاحب یہ ٹویٹر اور فیس بک جو ہے یہ مروا بھی دیتی ہے. جنرل مشرف اسی بھی لکھا لوگوں نے, اسی شوق سے آ گئے تھے کہ جی میری فیس بک کے اوپر پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں, کتنا ہنگامہ ہو جائے گا جب میں واپس آؤں گا, بڑے جلد سے جلوس ہوں گے. یہ بات نہیں, دیکھیے اس چیز کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, الزام تو لوگوں نے بلاول صاحب پہ بھی لگایا نا, ہم اس چیز کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پی 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 اس الیکشن میں انہیں جتنی مرضی مار پڑی ہو, لیکن پاکستان کی ایک نیشنل پارٹی ہے, چاروں صوبوں میں مار پڑی اس دفعہ انہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اگر ووٹ بینک 26% تھا تو آج 0 ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے. ٹویٹر کے اوپر لوگ جو مرضی کہہ رہے ہوں, وہ ایک اپنی جگہ پہ, سو ایک پالیٹکس میں ان کی جگہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو 26% سے وہ نیچے کی طرف آئے ہیں, کیا یہ واپس بلڈ کر سکتے ہیں, یا یہ نیچے کی طرف ہی جاتی رہیں گے اور پی ٹی آئی نے ریپلیس کر دیں. یہ جو پیپلز پارٹی کی پنجاب کی لیڈرشپ ہے جو ساری واش ہو گئی ہے, وہ جن کے بارے میں میر سکی میر ہمارے اداسی کے شاعر تھے, انہوں نے کہا نا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ, نہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پنجاب کی, وہ سوچتی ہے کہ کیا ہمارا کیا ہوگا, ہمارا کیا فیوچر ہے. ہمارا جو لیڈر ہے زرداری صاحب یا بلاول صاحب, وہ تو سندھ کی یعنی پارٹی بنا کے بیٹھ گئے, اس کا بھی تو سوچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, اگر آپ جب سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, اگر سندھ سے فارغ ہو جائیں گے پھر تو بالکل ہی فارغ. ایک بریک لے لیں, اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس انالیسس کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہاں جی, آپ کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹجی ورک کرے گی, آپ سمجھتے ہیں اسٹریٹجی ورک کرے گی؟ دیکھیں کہ بیس کو بچانا ضروری ہے. ہاں, میرے خیال میں اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. بیس کو اپنا قلعہ مضبوط کریں, وہاں پہ اپنی پرفارمنس امپروو کریں, اس دفعہ کوئی ڈیولپمنٹ کر کے دکھائیں, اور اپنا ووٹ بینک بلاول وہاں سے انٹروڈیوس ہو جائے. کلچرل آپ نے ایک نیریٹو دے دیا اپنے ریلیجس نیریٹو کے. پنجاب میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پنجاب میں ابھی جو میں نے غلط شعر بھی پڑھ دیا نا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. وہ پروڈیوسر مجھے بتا رہا ہے کہ غلط بول رہے ہیں, لیکن اس میں قابل معافی ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سے, آپ ایکسپلین کریں کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ پنجاب میں ڈیسیمیٹ ہو گئی. اگر آپ لسٹ دیکھیں اس کی, دیکھیں راجہ پرویز اشرف صاحب ان پہ کیسز ہیں, وہ فارغ ہو گئے, قمر زمان قاہرہ صاحب فارغ ہو گئے, ڈاکٹر فردوس عاشق فارغ ہو گئی, ندیم افضل چاند فارغ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب یہ 2 دفعہ 90s میں بھی ہوا نا. اچھا, دونوں دفعہ یہ ہوا. آپ 96 97 میں بھی تو 18 سیٹیں ہی رہ گئی تھی نا, پھر واپس آ گئی پارٹی. اچھا, سو یہ دوبارہ بھی چیز ہو سکتی ہے. میرے خیال میں پنجاب میں تو یہ پی ایم ایل این کی غلطیوں کا انتظار کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کی سندھ میں, لیکن اٹیک تو یہ پی ایم ایل این پہ نہیں کر رہے, اٹیک تو یہ پی ٹی آئی سندھ میں اپنا سپورٹ بیس بلڈ کرنا چاہتے ہیں. پنجاب اور کے پی میں چونکہ جو حکومتیں آپ ان کے خلاف جو وہ خود فیل ہوں, وہاں پہ آپ اسے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس میں اور کچھ یہ اپنی جسے سیاست ہے وہ کریں گے. یعنی پرائیویٹائزیشن انہیں پتہ کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہ خود بھی پلان بنا رہے تھے, انہوں نے نہیں ایگزیکیوٹ کیا, لیکن جب پرائیویٹائزیشن ہوگی تو یہ بہت شور مچائیں گے. لوگوں کو پبلک سیکٹر اینٹیز جو نیچے جا رہی ہیں اس میں سے لوگوں کو آپ کو گولڈن ہینڈ شیکس دیں, کسی طرح دے, فارغ کرنا پڑے گا. اس وقت یہ بڑا شور مچائیں گے. بجلی کا کوئی امیڈیٹ حل نہیں ہے, گیس کا کوئی امیڈیٹ حل نہیں ہے, اس میں کہیں گے دیکھ لیں آپ ان کی وہ چیزیں جس کا کہ پی ایم ایل این حل نہیں نکال سکتی,
ان چیزوں کے اندر سے یہ سپیس اپنی دیکھتے ہیں. ان کی ویکنسز کے اوپر یہ بلڈ کریں گے. لیکن ابھی تک حملہ یہ سارا پی ٹی آئی پہ کرتے ہیں اور یہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں وار اگینسٹ ٹیرر میں, جیسا کہ خورشید شاہ صاحب نے ہم نے کل کے پروگرام میں دیکھا. یہ حملہ پی ایم ایل این پہ نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ایک تو آپ کا ایک نیچرل الائنس ہے, ایک طرح کی مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ اگریمنٹ ہے پارٹیز کے اندر کہ کچھ رولز آف دا گیم پہ اگریمنٹ ہو گئی تھی. مڈ ٹرم پولز آپ نے نہیں مانگنے ہیں, یہ اگریمنٹ ہو گئی. جب یہ 10 سال جلا وطنی میں رہے تو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اگری کر دیا. نہ 5 سال میاں صاحب نے مڈ ٹرم پولز کی بات کی, نہ الیکشن کے بعد دھاندلی کی بھی بات ہوئی. تو پی 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 نے کہا حالانکہ بڑی اپرچونٹی تھی. اپرچونٹی جب بھی آئی پچھلے 5 سال ان کے پاس, ابھی جب الیکشن کی دھاندلیوں کی بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا ہمیں مڈ ٹرم پولز نہیں چاہیے. پی ٹی آئی ایک نئی پارٹی ہے, وہ جو اسٹیبلش رولز آف دا گیم ہے انہیں نہیں مانتی, وہ مڈ ٹرم پولز کی بھی بات کرتی ہے. پھر خطرہ یہ ہے کہ انٹرینشڈ ووٹ بینک ہے پی ایم ایل این کا, پی 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 کا بھی ایک اپنا ووٹ بینک تھا. پی 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 کا جیسے آپ نے بھی کہا ایک جو اربن مڈل کلاس کا ووٹ تھا پڑھا لکھا, وہ بہت سارا پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا. اچھا, میں تھوڑا سا یہ جو پی ایم ایل این نے اور شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا سکسیسفل نیریٹو شیپ کیا ہے گزشتہ 5 سال میں کہ ڈینگی ہو جائے یا 2010 کے فلڈ ہو جائیں یا انڈومنٹ ہو یا لیپ ٹاپ اسکیم ہو یا بس اسکیم ہو, موٹر وے, ہیلتھ پالیسی, یہ جو سارا ایک انہوں نے آرمر کھڑا کیا ہے پرفارمنس کا, اس کو پیپلز پارٹی کیسے اس میں سراغ کرے گی؟ ڈاکٹر صاحب سوراخ تو کیا کریں گی پیپلز پارٹی, حکمران جماعت کے اندر تو ویسے ہی خود سوراخ ہو جاتے ہیں نا آپ کی پرفارمنس. اب اس سال جو گیس کی صورتحال ہے وہ پچھلے سال سے خراب ہے. سو لوگوں کی اتنی پیشنس نہیں ہوتی کہ وہ سمجھیں کہ جناب یہ 10 سال کا پروسیس ہے, 10 سال بعد گیس ملے گی. یہاں پہ کسی کے پاس 10 سال نہیں ہے. سو جو آج حکمران جماعت ہے اسے آج گالیاں پڑیں گی کہ جی بجلی نہیں آ رہی, گھنٹے گھنٹے بعد پھر سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے ٹائم میں ٹھیک کر دیں گے, گیس بھی ہمیں نہیں مل رہی. پرائم منسٹر کی میٹنگ میں تھے ہم فرسٹ کو, جس میں اسحاق ڈار صاحب نے بریفنگ دی تھی کیبنٹ کو. وہاں میں نے پرائم منسٹر سے سوال پوچھا کہ یہ گیس کا آپ کیا کریں گے. انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہا, انہوں نے کہا کہ 1 نومبر 2014 کو ہمارا ایل جی ٹرمینل جو ہے ایل پی جی کا وہ آپریٹ کر جائے گا اور ہم یہ شپ کرنا شروع کر دیں گے. پرائس اس کی شاید زیادہ ہوگی لیکن انہوں نے سوچ رکھا ہے. پی ایم ایل این نے اور میرے خیال میں شاہد خاقان صاحب بہت زیادہ کیپیبل مینیجر ہیں اور لیڈر ہیں. سو مجھے کوئی شک نہیں ہے اس بات میں. لیکن اس طرح کی باتیں لوگوں نے پی 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 کے دور میں بھی سنی تھی. راجہ پرویز اشرف نے بھی یہ باتیں, اور یہی فرق ہوگا نا کہ آپ نے کچھ وعدے کیے, اگر تو پی ایم ایل این نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ان چیزوں پہ, لوگوں کو لگا کہ یہ آپ کا الیکٹریسٹی جو پاور کا بحران ہے, گیس کا بحران ہے, یہ ختم ہو رہا ہے. دوسرا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے میرے خیال میں, وہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے, وہ ٹیررزم کا ہے. اب دیکھیں وہ اتنا امپونڈریبل سی چیز ہے کہ یہ کس طرف جائے گی. اگر آپ ایفیکٹولی ٹیررزم کو مینج کر لیتے ہیں پھر تو آپ کی چاندی. اگر آپ نہیں کر سکتے تو ابھی تک پی ایم ایل این کا کیا تھا کہ پنجاب میں ایک حد تک انہوں نے اپنا کنٹرول کیا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا ان کے اوپر الزامات بھی لگے جب نعیمی صاحب سرفراز نعیمی صاحب کو مار دیا گیا. تو اس کے بعد شہباز شریف کا ایک بیان آیا کہ جناب ہم تو آپ کے خلاف نہیں ہیں, آپ ہمیں کیوں اٹیک کر رہے ہیں. ایک طرح کی ایک پلی تھی کہ جناب پنجاب میں تو یہ کام نہ کریں اور جہاں پاکستان میں کرتے ہیں آپ کریں. پھر لدھیانوی صاحب کا جب الیکشن تھا, ایکچولی شہباز شریف صاحب نے اپنی پالیسی کو وفاقی حکومت کی اور زرداری صاحب کی پالیسی سے ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کی تھی. ویسے بیک فائر وہ کر گیا بہت زیادہ, لیکن ان کا نہیں کیسے بیک فائر کر گیا کسی حد تک. نہ الیکشن میں ان کے اوپر اس طرح سے اٹیکس ہوئے. الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ٹی پی نے کہا کہ اگر 2 جماعتیں ہیں جنہیں آپ گارنٹورز بنا سکتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ہے. ٹھیک ہے, تو بیک فائر تو نہیں کیا, کسی حد تک پنجاب جو ہے وہ محفوظ رہا. لیکن لبرل سیکشنز کی طرف سے بہت زیادہ تنقید نہیں, لیکن ان کے ووٹ اتنے نہیں ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سینٹر میں بھی آپ بیٹھے ہیں, اب پنجاب میں بھی بیٹھے ہیں. اب آپ کا اگر آپ ٹیررزم کو نہیں مینج کر سکتے اور وہی حالات رہتے ہیں جو پچھلے ہفتے یا جنوری میں رہے ہیں, پھر آپ کے پاس یہ سلوشن نہیں ہے کہ اچھا جی یہ تو کوئی اور گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی, اگر ہم بیٹھے ہوتے تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے. سو سارا ذمہ ان کا ہے. ویسے بھی پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے آپ کو پنجاب کے اندر؟ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی تو اسٹریٹجی ایک تو سمپل اسٹریٹجی میرے خیال میں پی ٹی آئی کی ایک میرا خیال ہے نیشنل اسٹریٹجی بن رہی ہے. ایک تو واحد پولیٹیکل پارٹی ہے. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑا جو اسٹریٹجک پلانک ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن 2013 میں ہوئے یہ ٹوٹلی فیئر نہیں تھے, اور اگر یہ فیئر ہوتے تو ہمیں 20-25 سیٹیں اور مل جاتی. اسی لیے وہ 4 نشستوں پہ شور مچاتے ہیں. ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ اس کا کچھ ہوگا رزلٹ, ورنہ وہ نہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں الیکشن کو کویشچن کرنا آئندہ کی اسٹریٹجی تو نہیں ہو سکتی نا. الیکشن کو تو وہ کویشچن کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں پی ٹی آئی ایک کام بہت افیکٹولی کر رہی ہے. وہ اپنی فیلئر جو ہے 2013 کے الیکشن کی,
جو کم از کم انہیں 3 صوبوں میں ہوئی, پنجاب میں کسی حد تک, لیکن پھر بھی پنجاب میں سیٹیں جیتے پروونشل اسمبلی میں. کیا کر رہے ہیں یار, سندھ میں کیا کر لیا انہوں نے, کراچی میں کیا کر لیا, یہ کہہ رہا ہوں سندھ میں اور بلوچستان میں تو واش آؤٹ ہو گئے نا, واش آؤٹ ہو گئے. تو یہ ابھی آپ کو پچھلے ہفتے ایکسپریس کی ہی خبر تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ سوری صاحب جو تھے پریزیڈنٹ کو فارغ کر دیا, انہیں کیا کیا انہوں نے 7 مہینے کے بعد بلوچستان میں فارغ ہو گئے, کراچی میں ان کو تکے کا ووٹ مل گیا جو اینٹی ایم کیو ایم ووٹ تھا, سندھ میں ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کا اپنا ایک ٹریڈیشنل ووٹ بینک تھا عمر کوٹ وارا میں, وہاں سے بھی کچھ نہیں نکلا. تو انہوں نے کیا کیا, ان کا سارا فوکس جو ہے کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ چیز امپورٹنٹ ہے نا, کیا کیا تو ہو گیا, ہار گئے, کیا کر رہے ہیں. چلیں میرا سوال دیکھیں, یہ بڑا اچھا ٹائم ہے خیبر پختونخوا کے اوپر اور پنجاب پہ ہے, کوئی پریزنس. اچھا سن تو لینا ڈاکٹر صاحب, دیکھیں یہ 6 مہینے 7 مہینے ہوئے الیکشن کو, یہ بڑا اچھا ٹائم ہے ری آرگنائز کرنے کا. ابھی تک آپ کے پاس اگر کہیں پہ پاور ہے تو ہے, آپ ان غلطیوں سے سیکھ کے اگلا الیکشن دور ہے بلڈ کر سکتے ہیں. سو واحد پولیٹیکل پارٹی نظر آ رہی ہے جس نے بلوچستان گئے, الیکٹڈ لیڈرشپ جس نے نہیں پرفارم کیا, ایک ان کی سلیکٹ کمیٹی تھی جس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ 2012 میں ہماری 37% تھی یہاں پہ پاپولیرٹی, اب 0% ہو گئی ہے, تو سوری صاحب کو فارغ کر دیا. سندھ میں شاہ محمود قریشی صاحب کی سپرویژن کے اندر وہ نادر لغاری صاحب ہیں ابھی بھی موجود, لیکن وہ وہاں پہ بھی ان کی سپرویژن میں ایک ری آرگنائزیشن ہو رہی ہے. یہ ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ایک اچھے ٹائم کے اوپر یہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ایک ایفیکٹو ری آرگنائزیشن کم از کم ان 2 صوبوں میں ہو جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر بلڈ کر سکیں. اچھا کے پی میں obviously ان کی اور پرابلمز ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. کیونکہ اس کو ہم اس کی پالیٹکس کو دیکھ رہے تھے, میں نے بلاول کا جیسے آپ کو بتایا, میں آج سارا دن لگا ہوا یہ دیکھ رہا تھا. عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بڑا آرگنائز ہے, مجھے شک ہے کہ عمران خان صاحب اس کو خود مینیج نہیں کرتے, اس کو کوئی اور پروفیشنلی مینیج کرتا ہے. تقریباً 8-9 لاکھ لوگ کسی ایسی اچھائی کی آپ کو عمران خان صاحب سے امید نہیں ہے, یا کوئی اور فرق اس میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ بڑا سٹرکچرڈ ہے, اس میں سے پالیسی ڈائریکشن نکلتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی صرف 17 لوگوں کو یہ فالو کرتے ہیں, اور صرف انہوں نے 1700-1800 ٹویٹ آج تک کیے ہیں, اور 8-9 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی پرفارمنس, ہیلتھ پالیسی, پولیو ویکسینیشن, دہشت گردی کے حملوں کی کنڈمنیشن. اور ایک ان کا جو ٹویٹ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ بنو کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس قسم کے حملے ٹی ٹی پی کی طرف سے ہوتے رہے تو اے پی سی میں ہمارا جو مینڈیٹ تھا امن کا, پیس کا, یہ مشکل ہو جائے گا. لیکن اچھا, ان کے ساتھ میں نے ایک دوسرا دیکھا, مریم نواز شریف صاحبہ کا جو تھا, اور بلاول کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ان کا پرسنل ہے, وہ خود مینیج کرتی ہیں, اس میں سے کوئی کلیئر پالیسی ڈائریکٹو جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا پی ایم ایل این کا. وہ یا تو نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ کرتی ہیں یا جنرلی وائز باتیں کرتی ہیں, اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا تعاقب کر رہے ہیں, ان کو امپریس اپون کر کے ان سے پرسنل کانٹیکٹ حاصل کرنے کے لیے کہ جو آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے. فرق بھی تو بہت ہے نا, مریم جو ہے وہ پرائم منسٹر, وہ ٹھیک ہے, وہ اب ایک یہ جو اسکیم ہے یہ اس میں وہ لونز والی اسکیم میں کر رہی ہیں, لیکن وہ پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں, ان کا اور کوئی پبلک آفس اس طرح سے تو نہیں ہے نا, ان کا یوتھ کا ہے نا, 2.5 لاکھ لوگ ان کو فالو. نہیں, لیکن عمران خان اور ان کا بڑا فرق ہے نا. عمران خان تو جب ابھی نئی بھی پارٹی آئی تھی تو اس وقت بھی میرا خیال ہے سب سے ہائیسٹ فالوڈ ان کا اکاؤنٹ تھا, میرا خیال ہے 500,000 اس وقت بھی انہیں فالو کرتا تھا جب یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے. اب مزید بھی بڑھ گیا ہوگا, اور ٹھیک بات ہے, اب گپ شپ کے لیے تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ٹویٹر کو نہیں یوز کر سکتا. مجھے یہ شک ہے کہ یہ کہ تمام سیاسی جماعتیں ویسے تو سوشل میڈیا کو کنڈیم کرتی ہیں, کہتی ہیں ممی ڈیڈی ویسٹرنائز آل دیٹ, لیکن تمام سیاسی جماعتوں کو احساس ہے کہ اگلے آنے والے الیکشن تک سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے, اور اس میں انویسٹ کر رہے ہیں. ایک بریک لے لیں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. جناب بابر صاحب. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, کے پی میرا خیال ہے بڑا ریلیونٹ ہے یہاں پہ. کیونکہ ایک چیلنج ہے نا, ایک مشکل صوبہ ہے, وہ آپ جیت گئے, اس صوبے کی ایک اپنی ہسٹری ہے, اگر آپ نے پرفارم کر کے دکھا دیا. اس نے اس سے پہلے بھی کبھی کسی کو ری الیکٹ نہیں کیا پچھلے اتنے الیکشنز کے اندر, ہر دفعہ کوئی کسی نئی جماعت کو اس نے موقع دیا ہے. ہاں, مزاج ایسا, اگر مزاج ایسا ہے, اسپیشلی پشاور ویلی کا, اگر آپ اسے شو کیس نہیں کر سکتے تو اگلا الیکشن آپ لوگوں کے پاس کیا منہ لے کے جائیں گے؟ شو کیس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں نا, میرا خیال ہے 2 پرابلمز آ رہی ہیں. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کی پرفارمنس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. ایک آدھی دفعہ ہم نے دیکھا اعتزاز حسین والی جب یا حسن والی جب واقعہ ہوا تو اس کے بعد پبلکلی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے, یہ میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. ٹویٹ بھی کیا انہوں نے, اور اس کے بعد انہوں نے بیان بھی دیا. اعتزاز حسن والے کیس میں یہ نارمل بات تو نہیں, میں ہندوستان جا رہا تھا میں واپس آیا اور یہ بڑی بری طرح سے اسے ہینڈل کیا. سو ان کی وہ ایفیشنسی. اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ دیکھیں نا, بیوروکریسی سے اور باقی جو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لائے ہیں, کچھ اچھی چیزیں آ رہی ہیں, کچھ اچھے قوانین آ رہے ہیں,
آپ کا وہاں پہ اینٹی کرپشن لا لے کے آئے, لوکل گورنمنٹ کا لا لے کے آئے, رائٹ ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو انفارمیشن, یہ دونوں قانون کمپیریزن کرتے ہیں تو کہتے ہیں پنجاب سے بہتر ہے. رائٹ ٹو سروسز کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا کی بات ہو رہی ہے. ایک پورا ایک سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں, ایف آئی آر انہوں نے الیکٹرانک پولیس کے سسٹم کو کہتے ہیں. اس ساری چیز کو گورننس کو آپ نے پولیٹیکلی پیکج کرنا نا پھر. لیکن اگر آپ کی پولیٹیکل ٹیم کمزور ہے جو اسے پیکج کر کے اس میں سے وہ بینیفٹس نہیں لے کے آ سکتی کہ جی کوئی تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, میرا خیال ہے ایک یہ پرابلم ہے. دوسرا ٹیررزم کا بہت بڑا پرابلم ہے. یعنی میرے جیسے لوگ, اور میں میرے خیال میں بہت سپورٹ کرتا ہوں عمران خان, ایک صاف سیاستدان آئے, آپ نے کہا ایک نئی پولیٹیکل پارٹی ایوالو ہو رہی ہے, انہوں نے پارٹی میں الیکشن کرایا, سب کچھ کروایا, لیکن اگر آپ ٹیررزم جیسے بیسک ایشو کو جس سے اگر آپ حل نہیں کریں گے تو یہ ملک کہیں پہ بھی نہیں جائے گا آگے. اچھا, اگر آپ اس کے اوپر اگر آپ نہیں کر سکتے, پہلے میں اس میں تھوڑا سا کنیکٹ کروں اس کے ساتھ لا کے کہ وہ ہے نا خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو, کیونکہ جن کا میں نام لے لگا وہ آپ کی بھی دوست ہیں, میری بھی دوست ہیں. ایک اعتراض یہ ہے کہ اسد عمر صاحب اور جہانگیر ترین صاحب دونوں ہمارے اچھے جاننے والے ہیں, وہ دونوں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے اوپر سواری کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو ڈائریکشنز یہاں سے ملتی ہیں بنی گالہ سے. یعنی کہ جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں وہ اتنے انڈیپینڈنٹ اور آٹونومس نہیں ہیں, ان کو اوپر عمران خان, جہانگیر ترین اور اسد عمر جو ہیں ان کو مسلسل ڈائریکشنز دے رہے ہیں. کیا ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے خیال خاطر احباب چاہیے, ہاں, لیکن میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر اس پارٹی میں کوئی دو سب سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہیں یا جنہوں نے اپنے اپنے طرح سے افیکٹو کام کر کے دکھایا, پرفارمنس کی اپنی اپنی زندگیوں میں, تو وہ جہانگیر ترین ہے اور اسد عمر ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بات سمجھ آ گئی. انڈیپینڈنٹ ٹریک ریکارڈ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایز اے پولیٹیکل میٹر, ایک منٹ, یہ فیلنگ ہے, ہاں نہیں میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہتی ہے. اب آپ یہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ جناب الیکشن تو ہم جیتے ہیں, ہمیں کوئی کیوں کہے, لیکن پارٹیز اس طرح تو فنکشن نہیں کرتی نا. اگر پی ٹی آئی کو مار پڑتی ہے کے پی کے اندر, اس کا اگر اچھا کرتے ہیں تو بینیفٹ ساری پی ٹی آئی کو ہے پاکستان میں, اگر برا کرتے ہیں تو نقصان سب کو ہے. کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پی ٹی آئی نے ایک نیا ماڈل اسٹیبلش کیا ہے کہ پارٹی رن کر رہی ہے, مطلب اٹس ناٹ لائک کہ انڈیویجولز جو ہیں رن کر رہے ہیں, پارٹی رن کر رہی ہے. پاکستان صاحب یہ نیا ماڈل تو نہیں, دیکھیں پارٹی اس لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے کہ یہ پہلی پارٹی ہے جس نے الیکشن کرائے, ٹھیک ہے اس میں عمران صاحب کا بھی ووٹ ایک ڈومیننٹ ان کا رول ہے, لیکن ایک کور کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے, باقی چیزیں بھی ہوئی ہیں. خٹک ایز اے سی ایم اس طرح سے طاقتور نہیں ہے جس طرح سے شہباز شریف. ڈاکٹر صاحب تو کیا پی 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 کے جو دو پرائم منسٹرز تھے وہ اس طرح سے طاقتور تھے؟ زرداری صاحب بیٹھے رن کر رہے تھے, پرائم منسٹر نواز شریف صاحب صحیح ہے جو ہے اس سے پہلے تو کچھ نہیں تھی نا, پچھلے 5 سال نیا ماڈل بھی ایمرج کر رہا ہے. یہ پارٹی کر رہی ہے. اب ہو سکتا ہے اگر عمران صاحب خود کوئی بات کریں, عمران خان, تو وہ سی ایم مان لیں, لیکن اگر کوئی کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے پارٹی کی جو کہہ رہی ہے آپ ایسے کریں یا ویسے کریں تو اسے نہ مانتے ہوں, یہ تو ظاہر ہے تھوڑا سا چلتا رہتا ہے انٹرفیرنس. لیکن اگر کے پی کی پولیٹیکل, اور نئی پارٹی بھی تو ہے نا, اب سی کے کی بھی گورننس رن کرتے کرتے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے, اس میں سے کچھ لوگ زیادہ تجربے کار ہیں جن کی, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کم تجربے کار ہیں. لیکن میں پھر اسی بات کے اوپر ختم کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ اگر ٹیررزم والے ایشو کو انہوں نے نہ ہینڈل کیا, کیونکہ ٹیررزم کو سیٹل کیے بغیر آپ گورننس جتنی مرضی آپ الیکٹرانک فائلنگ کروا لیں ایف آئی آروں کی, اس سے فرق نہیں پڑے گا. اگر, اور یہ سینس کریٹ ہو رہی ہے کہ پشاور کے اندر جو ہے وہ ایک فٹ ہولڈ مل رہا ہے ٹیررسٹ. دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سب انفیئر ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. پی ٹی آئی ٹیررزم کے خلاف کیا کرے جو پورے پاکستان کو لبرل چیٹرنگ کلاسز کو سیٹسفائی کر سکے, وہ رحم و کرم پہ. ڈاکٹر صاحب سمپیتھیٹک نیریٹو نہ کریٹ کرے, آپ جسٹیفیکیشن نہ کریٹ کریں اس چیز کی کہ اگر کوئی سٹیزن دوسرے سٹیزن کو مارتا ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن میرا نہیں خیال کہ وہ بابر ایسا جسٹیفیکیشن کریٹ کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں ابھی پہلی دفعہ ہی ہے نا, ابھی ہم یہ پچھلے ہفتے جو انہوں نے بیان دیے, میں ایکسپلین کروں نا کہ پچھلے ہفتے تو پہلی دفعہ ہی بیان دیا نا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمیں, پہلی دفعہ. اس سے پہلے تو نام لے کے کنڈیم نہیں کیا تھا ٹی ٹی پی. آپ تھوڑا زیادہ کہنا شروع کر دیا. دیکھیں دو ایشوز تو بڑے کلیئر ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ رحم و کرم پہ ہے, بیکاز وہاں وہ حالات نہیں ہیں جو اسلام آباد یا لاہور کے اندر ہیں, وہ تابڑ توڑ ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں, ان کی لیڈرشپ بھی ڈیسیمیٹ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہے, اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. دوسرا وہ کیا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ سے حل, اس کا کوئی سسٹینیبل دیر پا حل نہیں نکل پائے گا, اور اس چیز کے اندر وہ اپنے ووٹ بینک کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ امپورٹنٹ پھر نہیں, ٹھیک ہے, میں نے آپ کا عمران خان والا انٹرویو بھی دیکھا, میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ پورا اپنا منصوبہ بتا دیں. میں آپ کو بتا, چھوٹا سی پوائنٹ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک ووٹ بینک اور بیس ہوتا ہے, باہر اس کے مخالف ہوتے ہیں. کیا سیاسی جماعت اپنے ووٹ بینک اور بیس کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے, میرا یہ انالیسس ہے کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اپنے ووٹ بینک کو سمجھا رہی ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہم اس کے خلاف باہر سے چیٹرنگ کلاسز ٹویٹر پہ لبرل اسلام آباد, پی ایم ایل این, پی پی پی, اے این پی ان پہ اٹیک کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جب ایک پوزیشن لے لیتا ہے تو پارٹی اسے اس طرح سے کرٹیسائز نہیں کرتی, یہ نیچر ہے. نہیں, میں سیکنڈری لیڈر کی بات نہیں, میں کہتا ہوں اگر نواز شریف صاحب ایک پوزیشن لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این کے اندر جو مرضی آوازیں ہوں وہ سب انہیں سپورٹ کرنا شروع
شروع کر دیں گے. اسی طرح عمران خان صاحب ایک کیرزمیٹک لیڈر ہیں, ایک ان کی یعنی وہ سب لیڈر سے اب باقی پارٹی سے انہوں نے بنائی ہے یہ پارٹی. وہ جب ایک پوزیشن لے لیتے ہیں اور اس کے اندر بالکل بلیک اینڈ وائٹ پوزیشن ہوتی ہے, کوئی اندر سے انہیں کرٹیسائز نہیں کرے گا, ووٹ بینک تو چلے گا ان کے ساتھ. جو فالوورز ہیں وہ ایک اور چیز بھی کہتے ہیں, میں اس کو بڑا غور سے وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو لوگ کیسے کنفیوز کہتے ہیں, آپ 10 سال کی کنسسٹنسی دیکھیں, یہ واحد بندہ ہے جو وہی کیا صحیح کہتا ہے غلط کہتا ہے, یہ وہی چیز دہراتا چلا رہا ہے, باقی سب نے اپنی پوزیشنز بدلی. ڈاکٹر صاحب میری ریکویسٹ خالی یہ ہے کہ اگر آپ کے خیال میں, کیونکہ ہم نے اس پہ بھی بات کی کہ اینٹی ٹیررزم پالیسی خالی ٹاکس یا نو ٹاکس تو نہیں ہے, پھر اپنا ڈیٹیلڈ پلان بتا دیں کہ میرے خیال میں یہ 8 کمپوننٹس ہیں, یعنی ان کی پالیسی یہ ہے, ہمارا آلٹرنیٹو پلان یہ ہے. خالی یہ کہنا کہ بات چیت سے حل ہو جائے گا, یہ انٹلیکچولی آپ کو بات سمجھ نہیں آتی. ڈیٹیلڈ پلان بتا دیں, بات چیت سے ہم یہ کریں گے اور پھر ہم آگے ایسا. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن بابر, وقت ہمارا بالکل ناظرین ختم ہو گیا. مقصد آج کی ڈسکشن کا ناظرین یہ تھا کہ پاکستانی سیاست کے جو بدلتے پہ ٹرینڈز ہیں, ٹویٹر پہ کیا ہو رہا ہے, فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے, بائی الیکشن سے ہمیں کیا پتہ چلا, اس کو تھوڑا سا ہم ٹچ اپ آن کریں. جو بھی ہم نے بحث کی آپ نے دیکھی, آپ کا فیڈ بیک جو ہے اس کے ہم منتظر رہیں گے. بہت شکریہ.